अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कामरान। आज एक मरतबा फिर हाज़िर हैं एक नए मौजू के साथ, और ये वीडियो बना रहे हैं हमारे साथी कुलीग सहाफ़ी हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं, अपने अपने शोबे में महारत रखते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे मुल्क के ख़ास तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, और मुल्क में जो एक हिजानी कैफियत थी आर्मी तैनाती के हवाले से ख़ास तौर पे, और उससे भी बढ़ के मुल्क के हवाले से जो माशी तौर पे एक अनस्टेबिलिटी के हवाले से बात की जा रही है, उस मौजू पे हम आज बात करेंगे। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान और अरशद। उस्मान से सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बात कही जा रही है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो क्या ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? इसकी बुनियादी तौर पे ये जो सवाल उठ रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ये क्यों मतलब एक बात छेड़ी जा रही है, और क्या समझते हैं आप कि वाक़ई में क्या मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? ऐसी वजूहात हैं, ऐसी सूरत हाल है कि मतलब मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? देखिए, मेरे ख़्याल में ये कहना तो मुनासिब नहीं रहेगा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा। डिफ़ॉल्ट बहुत एक ख़तरनाक सी सिचुएशन होती है। उसको मेरे ख़्याल में अगर हम देखें, हमें रिसेंटली श्रीलंका की जो सूरत हाल है, वो आप उस तरह की सूरत हाल को कह सकते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट करना है। इवन उसको भी लोगों ने नहीं कहा कि डिफ़ॉल्ट हुआ। तो लेकिन हम उससे मेरे ख़्याल में बहुत दूर हैं इस टाइम पर। लेकिन ये कि जो आपका इन्वेस्टर होता है, वो उसको सर्टेनिटी चाहिए होती है। उसको ये इतना जो डिस्कशन हुआ कि आगे कौन आने वाला है, वो पता ही नहीं है। इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स ऐसे मुल्कों की तरफ नहीं आते, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, अगर इंडस्ट्री नहीं लगेगी, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, तो इसलिए इस तरह की सूरत हाल होनी नहीं चाहिए। बाकी डिफ़ॉल्ट का इतना बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि अगर जब हम श्रीलंका को हम देखें, जब श्रीलंका का मसाइल हुए थे, तो उनके पास देखें फूड का इशू हुआ था, उनके पास फ्यूल का इशू हुआ था, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थी ऑयल, अगर आपको कि पेट्रोल पंप पे लोग जाते थे, पूरा एक एक दिन जाके खड़े हो रहे थे। ये सूरत हाल हमारे पास नहीं है, आप देख सकते हैं। फूड का कोई ऐसा तो ठीक है, महंगाई है, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं है कि फ़ूड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके घर में आपको ये फ़िक्र हो कि आपका अगले वक्त खाना नहीं मिलेगा। फिर इसके अलावा एक जो हमारे जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स का इशू है, इस टाइम पे स्टेट बैंक के पास $13 अरब हैं, जो कि ठीक है, मतलब सही है, कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। ऑफ कोर्स आप अगर इर्द गिर्द अपने बांग्लादेश के पास शायद $40 अरब हैं, उसके बावजूद उसने IMF के पास जाने की कोशिश की कि बर वक्त तो उससे पहले ही चले जाएं। तो उसे जहाँ कहाँ $40 अरब, कहाँ $13 अरब, तो उस हिसाब से हमारे पास तो वो कम है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक हालात ख़राब हुए थे, उस टाइम पे $6 से $7 अरब थे। आज ये आप कह सकते हैं आज आपके पास डबल रिज़र्व्स हैं। तो वैसे तो ये इशू नहीं है, लेकिन इशू ये है कि सर्टेनिटी होनी चाहिए आपके कंट्री में। जो पॉलिसीज़ हैं, वो आपके बिजनेसमैन को ये पता होना चाहिए कि अगले 10 साल के लिए इस मुल्क में ये पॉलिसीज़ हैं, तो वो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि वो उनको प्लानिंग करनी होती है। तो वैसे तो आपका हर एक इदारा जो है ना, अगर आपको मुल्क को तरक्की देनी है, तो आपके हर एक इदारे के अंदर आपके हर एक इदारे को मजबूत होना चाहिए, उसमें उसको अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। वरना आप देख रहे हैं कि आपके पास एक इदारा तो हर एक काम नहीं कर सकता। लेकिन अब जिस इदारे पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है कि वो हमारे पास उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर है आपका, इतना एक जिसको हम इतना फ़खरिया अंदाज़ में लेते हैं उसको हम, तो उसमें अगर हमें इस तरह से अनसर्टेनिटी नज़र आए और बहस हो कि भाई अब कौन आएगा आगे, क्या वही मौजूदा बंदा एक्सटेंशन ले लेगा, नया आएगा, उसमें से फ़लाना बंदा आएगा, तो इस तरह की अब ऑफ कोर्स इन्वेस्टर आपके मुल्क में बिजनेसमैन के लिए वो इदारा बहुत अहमियत रखता है। ऑफ कोर्स जब आपके यहाँ दूसरा कोई इदारा इतना मजबूत है नहीं, तो जो इदारा है वो वही अहमियत रखता है, और उसमें अगर इस तरह से अनसर्टेनिटी हो तो वो प्रॉब्लम है। और अनसर्टेनिटी ओवरऑल नहीं होनी चाहिए आपकी, मतलब बहुत सारी पॉलिसीज़ आपकी जो है ना, इसीलिए जो पॉलिटिकल सर्टेनिटी भी होनी चाहिए। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी आपको आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत हर्ट करती है। तो आपकी अब आगे चल के इस मुल्क में जो है ना, पॉलिटिकल मामलात अच्छे होने चाहिए, जिस तरह से कहीं जमहूरियत में होते हैं, और जो भी एक पार्टी आए उसको 5 साल मिलने चाहिए, ताकि लोगों को ये पता हो कि हाँ, ये पार्टी है 5 साल, इसका ये विज़न है, इसमें इसका ये मैनिफेस्टो है, उसके मुताबिक ये इस तरीके से चलेगी पार्टी, और हमें इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। और उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है, 5 साल बाद तो हर जगह इलेक्शन होते हैं, इतनी देर में वो भी अपने मामलात संभाल लेते हैं। तो अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, सर्टेनिटी क्या होनी चाहिए। समझते हैं कि क्या ज़रूरी है? अब तो मामलात भी हम नॉर्मलाइज हम होते हुए देख रहे हैं तयनाती के बाद, तो अब क्या ज़रूरी है वो इक़दामात हैं जो समझ रहे हैं आप उठाने चाहिए? अच्छा, देखें, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। अवाम की जो बात है, तो मेरे ख़्याल में जो बहुत ज़्यादा अगर हालात ख़राब होने थे इकॉनमी के लिहाज से,
مہنگائی ڈبل ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کا پیٹرول جو ہے وہ ڈبل ہو گیا. تو اب مزید تو کوئی اکانومسٹ نہیں دیکھ رہے کہ اتنا بڑا کوئی طوفان آنے والا ہے. آف کورس یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ آف کورس شاید ان کے لیے مڈل کلاس سے شاید وہ نیچے چلے گئے ہوں گے، گھر کا کرایہ دینا ان کے لیے مسئلہ ہوگا. جو سفر ڈیلی کا جو سفر ہے وہی ان کے لیے مصیبت ہو گئی ہے. تو لیکن اس کے باوجود دیکھیں مطلب ڈیفالٹ والی صورتحال نہیں ہونے والی. اب یہ کہ بھئی عوام کی زندگی میں ترقی آنی چاہیے، عوام کی زندگی اچھی ہونی چاہیے. عوام کے جو لوگ ہیں ان کے بچوں کو دو جو مین کنسرن ہوتے ہیں ایک عام بندے کے، ایک تو ہوتا ہے کہ اس کے بچوں کی تعلیم اور اس کی فیملی کی صحت، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے نا آف کورس یہ بڑے لانگ ویژن کے ساتھ اگر یہ قوم چلتی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنے دیں، پولیٹیشنز کو جو ان کی پاور ان کے پاس ہونی چاہیے. ہر ادارہ، آپ کا چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی، اگر کوئی کسی ادارے کا کام ہے کہیں پہ گٹر صاف کرنا نا، تو اس کو بھی اپنے کام میں اس کے پاس بجٹ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اس کو پاور ہونی چاہیے اور پلس اس میں ایمانداری بھی ہونی چاہیے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ بھائی سینٹرلائز کوئی جا کے اسلام آباد میں کوئی بندہ ڈیسیجن لے گا کہ بھائی میں ہی فیصلہ کروں گا تو اس کراچی میں آگے فلانی محلے کے جو ہے نا گٹر صاف ہوں گے، تو یا اس کے آرڈر پہ لوگ مانیں گے جا کے. تو پھر اس طریقے سے جو ہے نا آپ کے پاس یہ نہیں ہے، کام نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس ترقی نہیں آئے گی. تو سیدھی سی بات ہے عوام کے حالات ٹھیک نہیں ہونے والے. تو ہر ایک ادارے کو آپ جو ہے نا اس کو مضبوط کریں، ہر ادارے کو مضبوط کریں. آپ کو اگر ملک کو ترقی دینی ہے، عوام کو ترقی دینی ہے تو ہر ادارے کو مضبوط کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے پاس ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، اکانومی اور پولیٹیکل سارے مسائل میں آپ کی عوام جو ہے نا تقریباً آپ اندازاً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی آدھی عوام جو ہے نا 10 کروڑ سے زیادہ، وہ بالکل شاید میٹرک تو بہت دور کی بات ہے، شاید پہلی دوسری کلاس بھی نہیں پڑھی ہوئی. تو ایٹ لیسٹ اگر آپ یہ لانگ ٹرم گول نہیں بنائیں گے کہ ہم اپنی پوری قوم کو میٹرک تک لے کے نہیں آئیں گے تو مسائل کا حل نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا جب تک. بہت شکریہ عثمان. یقیناً ہماری پالیسیز ایسی ہیں، ہماری پالیسیز میں کمی ہے. لانگ ٹرم ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے جس سے ملک کی جو معاشی طور پہ اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اور مہنگائی بہت ہو چکی ہے، ڈیفالٹ بالکل نہیں کر جائے گا ملک، لیکن ڈیفالٹ کے تقریباً جو قریب جو اثرات ہوتے ہیں اس طرح کی صورتحال ہے. مہنگائی بڑھ چکی ہے. ایک عام مزدور جو ہے، جو 3 وقت کی روٹی اپنی دیہڑی دار جو مزدور طبقہ ہے خاص طور پہ، وہ سب سے اس وقت اس صورتحال میں وہ بہت سب سے زیادہ پریشان ہے. ظاہر بات ہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، آٹا، چینی، دالیں، ہر چیز مہنگی ہو گئی. تو ایک عام پاکستانی، ایک عام مزدور، دیہڑی دار مزدور کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے جو بااختیار جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ان کو سوچنا ہوگا اپنے جو ذاتی مفادات کی، اختیارات کی جو چپکلیش ہے اس سے نکل کے ملک اور قوم کے لیے سوچنا پڑے گا. اسی حوالے سے ہم مزید اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ارشد یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد، آپ سے بنیادی طور پہ جو ہم بات کرنا چاہیں گے وہ یہ کرنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ کہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کا جو دھرنا ہے، جو احتجاج ہے، اس کو 26 تاریخ ان کا اعلان تھا کہ وہ دوبارہ سے کریں گے. اب جو ایک ٹھیک ہے، ہم آپ سے پورا وہ نہیں کرتے ہیں، ایک تعیناتی کا ان کے ایک معاملہ تھا، ایک بڑی ہیجانی سی کیفیت سے ایک چھائی ہوئی تھی، تو اب وہ تعیناتی کا بھی معاملہ حل ہو گیا ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں عمران خان جو ہے وہ 26 تاریخ کو نکلیں گے؟ جی بالکل، میرے خیال میں آج بھی کراچی سے 2 ان کے قافلے گئے ہوئے ہیں، ایک ٹرین کے ذریعے کراچی کینٹ سے، اور دوسرا جو ہے وہ ان کے انصاف ہاؤس سے، جو ان کے پارٹی کا آفس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیاریاں تو کر رہے. کچھ لوگ کے پی میں بھی تیاریاں کر رہے ہیں، ان کی ایم پی ایز ایم این ایز، ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پر، اور ظاہر سی بات ہے جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے تاکہ ان کا جو دھرنا ہے، لانگ مارچ XYZ جو بھی ہے وہ کامیاب بنا سکے. جہاں تک تعیناتی کی بات تھی تو اس پہ تو انہوں نے کافی ہیجانی صورتحال جو ہے وہ دونوں طرف سے پیدا کی گئی تھی، نہ صرف یہ کہ ایک طرف سے. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کی، وہ بیس لیس بیانیہ آپ اسے کہیں یا اس کو جو بھی نام دے دے، لیکن انہوں نے ایک کوشش کی. لیکن دوسری طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کافی حد تک اس معاملے کو اچھالنے کی کوشش کی.
شاید کہ مطلب اس سے مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے عمران خان جو اس وقت اپوزیشن میں ہے، گورنمنٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ چونکہ ادارے کی ہمدردیاں ہماری طرف ہوگی اور وہ رگڑے میں آ جائیں گے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ ہم بیانیہ بنا لیں گے ایک ادارے کے خلاف یا اس کے سربراہ کے خلاف، اسپیشلی ان کے سربراہ کے خلاف ان کی بات تھی، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ نے آ کر ہماری مدد کیوں نہیں کی، ان ایک ادارے کو اپنی طرف اپنی سائڈ پہ کھینچنے کی کوشش کی۔ شاید کہ مطلب آنے والے دنوں میں یہ ہمیں نظر نہ آئے، اور وہ اپنا جو نیریٹو ہے وہ ایک شخصیت کی طرف جو ہے وہ موڑ دے، نہ یہ کہ پورے ادارے کے خلاف۔ آج ہم نے دیکھا کہ جو تعیناتی کہ ہم نہیں مانیں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے، تقریباً اس سے پسپائی انہوں نے اختیار کی ہے، اور آج پریزیڈنٹ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے دستخط کر دی اس سمری پہ، تو ان کے سینئر رہنماؤں نے مبارکباد دی ہے اور اس کو قبول کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اس نیریٹو سے جو کہ پوری ادارے کے خلاف انہوں نے کمپین سٹارٹ کی تھی، اور سوشل میڈیا پہ تھا یا وہ عام بیانات میں تھا، تو اس سے پیچھے ہٹے۔ اچھا ارشد، بنیادی طور پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے ملک کی جو اکنامک جو وہ ہے صورتحال ہے، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، اس حوالے سے بات کر رہے تھے، پھر آپ کے ساتھ ہم دھرنے پہ بات کریں۔ تو بنیادی طور پہ اس وقت ہم ایک عام اس کے پاکستانی کے اس کے نظر سے اگر ہم دیکھیں بات کریں تو ہماری جو حکمران ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے جو اور میڈیا ہے خاص طور پہ، وہاں پہ جو ہمارا موضوع ہے، جو ہماری خبریں ہیں یا ہماری دن بھر کا ذکر ہے 24 گھنٹے کا، تو وہ ٹوٹلی صرف دو چیزوں کا ہے، ایک عمران خان، ایک تعیناتی، اور ایک ہمارے جو حکومت اس وقت موجود ہے۔ تو یہ ایک مزدور کی، ایک عام پاکستانی کی، اس غریب کی جو مہنگائی میں پس رہا ہے، بے روزگاری میں مر رہا ہے، اور وہ اس امید سے ہے کہ آج ملک میں بہتری آئے گی، کل بہتری آئے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کوئی بہتری اب نظر آ رہی ہے؟ یہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی، اور عمران خان جو احتجاج کر رہا ہے اس میں کہیں عام بندے کا ہمیں کوئی سولوشن، اس کے ان مسائل کا سولوشن نظر آ رہا ہے آپ کو کہیں کچھ؟ دیکھیے، اشرافیہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایلیٹ کلاس ہے، اور ایلیٹ کلاس کچھ اور ڈسکس کر رہا ہے، میڈیا کچھ اور ڈسکس کر رہا ہے، تو اشرافیہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مطلب وہ اگر مہنگائی ہو جائے تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے، اگر مہنگائی نہ ہو تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس طرح میڈیا جو ہے وہ انہوں نے بھی سائڈز جو ہے وہ پکڑے ہوئے، ایک چینل ایک کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا چینل دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے، اور عام بندے کی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کے مسائل پہ بات نہیں کی جاتی اور ان کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ رونا اسی بات کا ہے کہ مطلب عام بندہ جو ہے ان کے مسائل کون ہائی لائٹ کرے گا، ان کا کون مسیحا بنے گا کہ ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے اور ان کو حل کیا جائے۔ میرے خیال میں ان دا نیئر فیوچر مجھے نہیں لگ رہا کہ مطلب یہ حل ہو جائے، یا اس گورنمنٹ کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ ہے کہ وہ حل کرے۔ شاید کہ مطلب جو پروونشل گورنمنٹس ہے وہ اپنے طور پر اپنے صوبوں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کسی حد تک کرے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ پورے ملک کے مسائل حل کریں گے تو شاید کہ مطلب یہ ناممکن ہے، اور یہ ہم توقع نہ رکھ سکے۔ ظاہر سی بات ہے، پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کے پی میں پھر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، سندھ میں پی 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 کی حکومت ہے، اس طرح بلوچستان میں باپ اور کچھ اور پارٹیز نے مل کر ایک حکومت بنائی ہے، تو شاید کہ مطلب وہ لوگوں کے مسائل حل کرے، لیکن جو بڑے مسائل ہے اور جن کو فیڈرل لیول پہ حل ہونے کی ضرورت ہے اس میں ابھی وقت لگے۔ تو سمجھتے ہیں کہ مزید بھی اسی طرح یہ جو سلسلہ ہے ہمارے ابھی بھی مطلب آپ سمجھتے ہیں ڈائریکشن ابھی بھی سیٹ نہیں ہے؟ جی بالکل سیٹ نہیں ہے، میرا نہیں خیال جب تک یہ گرد بیٹھے گا نہیں، جب تک یہ دھرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ عمران خان کیا ڈیسیجن لیتا ہے، کیا وہ ملک کی مفادات کو وہ کس طرح ڈیفائن کرتا ہے۔ جو عام ورڈ ہے کہ ملک کے مفادات، تو ملک کے مفادات ہے کیا پہلے، اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آیا
موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ نئے الیکشنز کی طرف جا رہے یا نہیں جا رہے، یا وہ بھی اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے اور یہ بھی اپنے موقع پہ ڈٹا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں تو ہمیں بھی حل نظر نہیں آ رہا جب تک دونوں پارٹیاں کسی ایک نقطے پر ایگریڈ نہ ہوں. ٹھیک ہے ارشد، بہت شکریہ. اس سے عثمان صاحب بات کریں گے کہ عثمان آپ اس حوالے سے اوور آل اپنا آخری میسج کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، آرمی چیف نے جو آخری بیان خطبہ دیا اس میں انہوں نے کہا کہ اب فوج جو ہے نا وہ پولیٹکس سے دور رہے گی، جو ایک ڈیسیجن لے چکی ہے. تو اگر یہ ڈیسیجن برقرار رہتا ہے، اگر ہم اپنی تاریخ میں دیکھیں تو بہت مرتبہ فوج حکومت میں آئی اور پھر ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی. اگر دوبارہ ایسے نہیں ہوتا، اس بار اگر جو انہوں نے فیصلہ لیا ہے اور وہ فیصلہ ٹھیک رہتا ہے، تو سب سے پہلے ایک تو لانگ ٹرم، اگر ہم تھوڑا سا اپنا لانگ ویو دیکھیں، اگلے 20-30 سال قومیں ایسے ہی بنتی ہیں، ایک دم سے کچھ نہیں ہو جاتا، محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی ایک عام فیملی میں، غریب فیملی ہے، اس کے اپنے حالات بدلنے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے جیسے تیسے کر کے، اپنا پیٹ کاٹ کے بچے ماں باپ، پھر وہ کرتے کرتے جب پڑھ لکھ جائیں گے، یونیورسٹی پہنچیں گے، اس کے بعد وہ نوکریاں حاصل کریں گے، بڑا ایک لمبا ٹائم لگتا ہے. تو قوموں کو بھی اسی طرح سے ٹائم لگتا ہے. تو اگر ہم اگلے 20-30 سال دیکھیں تو فوج اگر واقعی میں ایک کنسسٹنسی رہنے دیتی ہے اس میں پولیٹکس میں، تو پہلے تو آپ کی جو ہے نا، جس طرح سے ہم دوسرے ملکوں میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایسا ہوا ہے. پہلے تو جو ایلیٹ ہے، اشرافیہ، جن کے پاس پیسہ ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، وہ پولیٹکس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے تو وہ لوگ آئیں گے اور اس کے بعد عوام کا نمبر آئے گا. صحیح ہے، مڈل کلاس کا، جن کے جب تک میں آپ کو بتاؤں، جب تک ایک عام بندے کو آپ کے یہ نہ لگے کہ یار میں آج سے اگلے 5 سال محنت کروں گا اپنے حلقے میں تو میں MPA MNA بنوں گا، جس دن آپ کے پاس یہ امید نہیں آتی ایک عام بندے کو، اس کو PM ہاؤس میں اس کو یہ جب تک امید نہیں ہوتی کہ میں محنت کر کے وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو آپ کے ملک کے حالات نہیں بہتر ہوتے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اگر یہ واقعی میں آئندہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں پڑتی پولیٹکس میں، تو پہلے تو ظاہر سی بات ہے، اب عمران خان بھی کوئی غریب انسان تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ پولیٹکس میں، لیکن ایک ہمارے پاس یہ ہے کہ فی الحال لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ پولیٹکس جو ہے نا امیر لوگوں کا کھیل ہے. تو پھر اگر ہمارے پاس وہ سٹیج بھی آئے گا اگلے 20-30 سال میں کہ جب ایک عام بندے کو لگے گا کہ نہیں بھائی، محنت کر کے میں بھی جا سکتا ہوں، میں اپنے حلقے میں جو بھی میرے وسائل ہیں، میں اگر اپنے لوگوں کی خدمت کر کے بھی آگے جا سکتا ہوں، تو وہ تب ہوگا جا کے، تب عوام کی ترقی کی بات اس ٹائم پر ہوگی، اور وہ یقیناً ابھی دور ہے ہمارے لیے وہ وقت. ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ. یقیناً ملک کو مستقل پالیسیز کی ضرورت ہے، لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں، ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ اس وقت عمران خان ایک سائڈ پہ ہیں اور باقی سیاسی جماعتیں دوسری جانب ہمیں نظر آتی ہیں، حکومت میں نظر آتی ہیں. تو ان سب کا جو بھی ایجنڈا ہے، جو بھی ان کے مفادات ہیں، جو بھی سیاسی اختلافات ہیں، ایک بات مشترکہ ہیں. اگر یہ ملک ہے تو یہ لوگ ہیں، یہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ حکمران ہیں. اگر یہ عوام ہیں تو انہی عوام کی ہی بدولت یہ لیڈر ہیں، یہ اپنی جو سیاست ہے، وہ اپنی سیاسی تنظیمیں ہیں وہ بنا رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں اور اقتدار حاصل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ترجیحات میں اگر جو عوام ہے، اگر ان کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا تو یقیناً صورتحال مزید پریشان کن اور مزید بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اور اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ انہی جو ہمارے سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، ادارے ہیں، ان کی مستقل پالیسیز نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت جو مہنگائی ہے اس سے ایک عام جو پاکستانی ہے وہ اس میں پس رہا ہے، وہ اس میں دب رہا ہے. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اداروں کے حوالے سے ہمارے آئینی اور قانونی جو مسائل ہیں ان کو آئین اور قانون کے ہی طریقے سے تگ رہنے دیا جائے اور اسی میں ہی رہتے ہوئے ان کو حل کیا جائے. تو اس طرح کا جو اس وقت ہیجانی کیفیت چھائی ہوئی تھی گزشتہ کئی مہینوں سے، اس طرح کی صورتحال نہ ہوتی. یہ طے کرنا ہوگا، یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آخر اس ملک کو آئین اور قانون کے طریقے سے لے کے چلنا ہے یا طاقت کے زور پہ، یا پولیٹیکل جو نیریٹو ایک بنا کے پریشر قائم کر کے ایک زور سے اپنے زور قائم کر کے اس اپنے حساب سے مرضی سے پسند سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اب عمران خان اور تحریک انصاف کی جو آرمی چیف اور آرمی کے حوالے سے اور ملک کے حوالے سے اس وقت جو صورتحال رہی ہے اور اب بھی چل رہی ہے، اس حوالے سے خاص طور پر اگر کسی نے فائدہ اٹھایا تو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا نے اس کے حوالے سے اٹھایا. آج بھی انڈیا کے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اور ہماری یہی دعا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام بھی ہو، معاشی استحکام بھی ہو، اور ملک جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کے راہ پہ گامزن ہو. بہت شکریہ.